अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद अमीन। मेरे दोस्तों साथियों, रमजान मुबारक के अंदर दो बड़े मार्के हुए हैं। उसमें एक तो हुआ है गज़वा बदर जिसे यौमुल फुरकान कहा जाता है, दूसरा हुआ है फतेह मक्का। इंशाल्लाह आज आपके सामने गज़वा बदर के मुतालिक आपसे जो है कुछ डिस्कशन करना है और आपको कुछ जो है मुख्तसर नॉलेज फराहम करनी है। देखें, गज़वा बदर जो हुई है ये 17 रमजान को हुई है। सबसे पहले गज़वा बदर को समझने से पहले उसके असबाब को जो है जानना जरूरी है। आम तौर पर ये होता है, हम गज़वा बदर को डिस्कस भी करते हैं, बातें भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि 70 उनके कत्ल हुए और 70 शहीद हो गए, हमारे 13 या 14 शहीद हुए, और फिर इन्हीं बातों में उलझ के रह जाते हैं। असल में जो असबाब थे ना उसको जो है समझना चाहिए। असल में गज़वा बदर के असबाब क्या हुए। देखें, सबसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहां से हम शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके जो है मदीना आए, यस्रिब, जिसे फिर मदीना तो नबी नाम पड़ा, तो उसको फिर उर्फ आम में हमारे यहाँ मदीना उसको कहते हैं। अब देखें, इसमें एक मसला ये हुआ कि अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके जा रहे थे तो कुरैश ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 100 सुर्ख ऊंट का इनाम रखा कि जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ माजल्ला। सबसे पहला जो मामला तो कुरैश की तरफ से ही था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर जो है कत्ल का उन्होंने फतवा जारी कर दिया था, फरमान जारी कर दिया था। अब जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना आए हैं तो आपने 6 महीने, यानी आप रबीउल अव्वल में आए हैं तो 6 महीने आपने जो है बड़े नुमाया काम करे। सबसे पहले जो फौरी तौर पर करे, उसमें फर्स्ट नंबर पर तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी की तामीर करी और इसे गवर्नमेंट हाउस की हैसियत से जो है उसको एस्टेब्लिश करा। वहां पर ही आप अपने सहाबा से जो है मुशावरत भी करते थे और वहीं पर असहाबे सुफ़ा भी आते थे और वहीं पर बड़े बड़े सियासी फैसले भी वहीं लिए जाते थे। दूसरे नंबर पर जिसका सबसे बड़ा खदशा था कि अंसार और मुहाजिरीन में आपस में कोई किसी तरह का तसादुम और क्लेश बर्पा ना हो, इसलिए आपने ब्रदरहुड यानी मुआखात कायम कर दिए अंसार और मुहाजिरीन के बीच में। आप देखें, एक गज़वा के दौरान तो गज़वा बनु मुस्तलिक के दौरान तो अंसार और मुहाजिरीन की तलवारें भी खींचने पर आ गई थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जो विजन था, जो आपकी वसारत थी, उसको देखते हुए आपने पहले ही जो अंसार और मुहाजिरीन के अंदर मुआखात कायम कर दिए थे कि एक अंसार और एक मुहाजिर दोनों भाई भाई बना दिए थे। फिर इसके बाद तीसरा जो काम करा, ये भी बहुत जरूरी था क्योंकि यहूदी भी मदीना के अंदर आबाद थे। यहूदी के 3 बड़े कबीले मदीना के अंदर आबाद थे, बनु कैनका, बनु कुरैजा और बनु नजीर। तो उनसे जो है जॉइंट डिफेंस ऑफ मदीना करा कि मदीना का जो है जब भी कोई बाहर की ताकत मदीना पर चढ़ के आएगी तो हम मिलके जो है मदीना का दिफा करेंगे। तो जॉइंट डिफेंस ऑफ मदीना कर लिया। इससे ये खतरा खत्म हो गया कि यहूदी खुद जो है कोई साजिश बर्पा करे। तो ये 3 बड़े आपने काम करे और आपने जो है उस रियासत जो मदीना की रियासत कायम हुई, छोटी सी रियासत थी शुरू में, जो रियासत कायम हुई उसके आप खुद जो हेड बने, हेड ऑफ द स्टेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना के ताल्लुक से जान लेना चाहिए कि मदीना जो है 5 कबीलों का जो है मजमुआ था। 5 बड़े कबीले वहां पर आबाद थे, 3 तो यहूदियों के और 2 अंसार के। ओस और खजरज, ये तो अंसार के 2 कबीले थे, ये अरबी थे लेकिन ये यहूदी नहीं थे। 3 कबीले यहूदियों के आबाद थे, बनु कैनका, बनु कुरैजा और बनु नजीर, ये 3 कबीले। इसके बाद देखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहिम्मात लॉन्च की हैं मदीना से। 8 बड़ी मुहिम्मात लॉन्च हुई हैं और 9वीं जो हुई है उसके नतीजे के अंदर गज़वा बदर हुई। इंशाल्लाह आपके सामने मुख्तसर आपके सामने बात रखूंगा। मैं बिल्कुल आज ऐसी बात कर रहा हूं कि बिल्कुल आपके सामने इजी तौर पर, बिल्कुल आसान तरीके से गज़वा बदर का पस मंजर आपके सामने वाज़ेह हो जाए। देखिए, ये दीन जो है ये मस्जिद और मदारिस का दीन नहीं है, बल्कि गालिब होने के लिए आया है। ये गलबा चाहता है, इसकी फितरत में गलबा है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हमेशा दिफाई लड़ाई लड़ी, हमेशा कोई दिफाई लड़ाई नहीं लड़ी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उन्होंने कत्ल का फतवा जारी कर दिया था। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी शहरग, यानी जो शाम जाने का उनका रास्ता था, मक्का से लेके शाम, उसके बीच में मदीना हिल था। अल्लाह के रसूल उनकी शहरग पर जाके बैठ गए और उनको अपनी प्रेजेंट साबित करी कि हम मदीना के अंदर आके रहे हैं, अब तुमने हमें मक्का में 13 साल परेशान करा, अब हम अपनी प्रेजेंट साबित करेंगे, हम बताएंगे कि हम भी एक ताकत है। बहुत जुल्म सितम कर लिया। मक्का के अंदर था कुफ्फु ऐदीकुम व अकीमुस्सलाह, कि हाथों को बांधे रखो, नमाज कायम करो। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने अपनी प्रेजेंट साबित करी। उनके जो तिजारती काफिले का जो रास्ता था उस पर रोकना उन्हें शुरू कर दिया। उन पर उनको जो है वहां पर जाके उनके जो है मुहिम्मात वहां पर लॉन्च करी, जो उनको बताया कि अब तुम इतनी आसानी से सफर नहीं करोगे। जो तुम सोचते थे ना कि मक्का के अंदर तो हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, कुरैश के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता तिजारती काफिलों पर, अब हम बताएंगे तुम्हें कि तुम्हारे तिजारती काफिलों का क्या हाल करना है।
اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ مہمات اس لیے بھی لانچ کری کہ قریش نے عبداللہ ابن ابی کو بھی خط بھیج دیا تھا کہ تم ان کو محمد کو یہاں سے نکال دو، نہیں تو ہم تم پر چڑھائی کر دیں گے، انہیں یہاں سے نکالو۔ تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوائنٹ ڈیفenس آف مدینہ کر چکے تھے، تو عبداللہ ابن ابی کے بھی ہاتھ بن چکے تھے جو کہ رئیس المنافقین منافقین کا سردار ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بائیکاٹ بھی انہوں نے کرا اور قبیلوں سے کہ یہ دیکھو ہمارے لوگ تھے، ہم سے الگ ہو گئے، اب تم ان سے تجارتی معاملات نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا بائیکاٹ بھی انہوں نے کرنا شروع کرا، یہ ایک وجہ بھی تھی۔ اور آپ پر تو قتل کا انہوں نے جو ہے فرمان جاری کر دیا تھا کہ زندہ اور مردہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مہمات لانچ کری ان کو بتانے کے لیے، ان کی جو ہے دکھتی رگ اللہ کے رسول نے پکڑ لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی مہم اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بھیجی ہے سیف البحر، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سپہ سالار بنا کے بھیجا، 30 لوگ جو ہے 30 صحابہ آپ کے ساتھ روانہ کرے۔ یہ رمضان 1 ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا، 1 ہجری رمضان، ربیع الاول کو آپ آئے، 6 مہینے گزرے، رمضان 1 ہجری میں یہ پہلا معاملہ ہوا ہے۔ اور یہ ابو جہل سے آپ کا ٹکراؤ ہوا لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن لڑائی نہیں ہوئی، کچھ قافلے والوں نے کچھ قبیلے والوں نے آپ کو روک دیا۔ دوسری مہم اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجی، اس میں بھی آپ شامل نہیں تھے، اسے سریہ کہا جاتا ہے بہرحال، تو اس میں بھی آپ شامل نہیں تھے۔ راغب پر بھیجی آپ نے، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 60 لوگوں کو آپ نے بھیجا، اور یہ شوال 1 ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ اس میں مٹبھیڑ مختصر ہوئی حضرت ابو سفیان سے، وہ ان کا قافلہ تھا حضرت ابو سفیان کا، وہ بھی تجارتی قافلہ تھا۔ تیسری مہم اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے حرار نامی ایک جگہ پر بھیجی، جس کا جو ہے آپ نے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، اور ذی قعدہ کے اندر یہ والا مہم بھیجی 1 ہجری کے اندر، سن 1 ہجری کے اندر۔ یہ دھمکی دینے کے لیے آپ نے جو ہے حرار نامی ایک جگہ پر آپ نے یہ حضرت سعد بن وقاص کو بھیجا تھا، دھمکی دینے کے لیے، بتانے کے لیے، پریزنٹ ثابت کرنے کے لیے اب تم اتنی آسانی سے تجارت نہیں کر سکتے۔ چوتھی جو مہم بھیجی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اس میں آپ خود بھی گئے، یہ اس کو کہتے ہیں غزوہ، ویسے اصطلاحاً ان چیزوں کو کہا جاتا ہے سریہ اور غزوہ، یہ غزوہ تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بولتے ہیں ابوا یا ودان سفر، یہ 2 ہجری کے اندر، کیونکہ ذی قعدہ کے بعد سے جو ہے یہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینے لگ جاتے ہیں عشر حرم کے، تو ذی قعدہ کے بعد سے آپ نے مہینے چھوڑ دیے، پھر آپ نے جو ہے سفر میں 2 ہجری میں جو ہے آپ بھی خود گئے، اور اس میں جو ہے نا ان کا جو قافلہ جس کو پکڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، یہ قافلہ جو ہے نا نکل گیا وہاں سے، کیونکہ جس کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، جس کو روکنے کے لیے گئے تھے، تو لیکن آپ نے آس پاس کے جو قبیلے تھے، قبائل تھے، ان سے آپ نے جو ہے وہ بات چیت کری، اور ان سے جو ہے ایک طرح سے مواخات سے قائم کر لیے اور پیکٹ کر لیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ 5ویں مہم بھی اللہ کے رسول علیہ السلام خود گئے، اس میں بھی یہ ربیع الاول میں سن 2 ہجری میں ہوئی، یہ قافلہ بھی نکل گیا، لیکن 15 دن آپ وہاں رہے اور آس پاس کے اطراف کے لوگوں سے جو ہے آپ نے پیکٹ کرے کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، اس سے جو ہے ریاست مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ 5ویں یہ تھی۔ اس کے بعد 6 نمبر پر جو یہ صفوان کے مقام پر آپ نے بھیجی، یہ جو 5ویں نمبر کی تھی بوات پر بھیجی تھی، اللہ خود گئے تھے بوات میں، 5ویں نمبر کی جو تھی بوات میں ربیع الاول میں سن 2 ہجری۔ اور یہ 6 جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان پر بھیجی، خود بھی گئے اس میں، یہ بھی غزوہ کہلاتا ہے۔ ربیع الاول میں 2 ہجری کے اندر یہ آپ نے بھیجی، قریش کے کچھ لٹیرے اس میں پکڑے گئے، باقی اور اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن قریش کے بار یہ میسج جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ڈیفینسو موڈ میں نہیں، اب اوفینسو موڈ میں آ چکے ہیں۔ قریش کے پاس بار یہ پیغام جا رہا تھا ان مہمات کے ذریعے۔ 7ویں مہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی آپ خود گئے، ذوالعشیرہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے، یہ جمادی الاول میں یا جمادی الاخر کے اندر 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود گئے۔ مسلمانوں کا ہے جو اس میں اس کو لوٹنے کا جو تھا نا معاملہ، اس تجارتی قافلے کو اس لیے تھا کہ قریش جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مال چھوڑی آئے تھے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، اس مال کو اکٹھا کر کے اس سے تجارت کرنے کا انہوں نے فیصلہ کرا تھا۔ اس کا جو ہے سپہ سالار اور اس کا جو ہے لیڈر وہ ابو سفیان کو یہ بنا کے بھیج رہے تھے شام، اس قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے، لیکن یہ ابو سفیان بڑی چالاکی سے اس کو لے کے نکل گیا۔ ابھی تک ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کرا تھا۔ یہی قافلے جب لوٹے گا بعد میں تو 9ویں مہمات پر یہ جنگ بدر اس میں ہوگی۔ 8ویں مہم پر نخلا میں اس میں اللہ کے رسول خود نہیں گئے، 4 میں آپ خود گئے، 4 میں آپ نے صحابہ کو سپہ سالار بنایا، اس میں جو ہے آپ نے جو ہے عبداللہ بن جہش کو جو ہے سپہ سالار بنا کے بھیجا، تقریباً یہ ٹوٹل 12 لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نخلا کی طرف جاؤ
جو طائف کی طرف راستہ جاتا ہے، اور مکہ سے طائف اور بیچ میں نخلا پڑتا ہے، تو نخلا کی طرف جاؤ اور 2 دن کی جب سفر طے کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے میں خط دے رہا ہوں، اس کو کھول کے پڑھنا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب خط 2 دن بعد کھول کے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر جانا ہے اور یہاں پر پریزنٹ ثابت کرنی ہے اور ان کی جاسوسی بھی کرنی ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی جو ہے ہم تک پہنچانی ہے۔ ہوا یہ کہ وہاں پر ایک قافلہ جا رہا تھا 4-5 لوگوں کا، اس میں جھڑپ ہو گئی عبداللہ بن جہش اور ان صحابہ کی۔ تو ہوا یہ کہ اس میں ایک شخص جو تھا عمر بن حضرمی، یہ جو ہے اس میں قتل ہو گیا، باقی 2 کو وہ پکڑ کے لیا ہے، اور ایک جو تھا نا وہ بھاگ گیا، جس کا نام غالباً نوفل آتا ہے، اور اس نے جا کے جو قریش کو بھڑکا دیا کہ یہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ محمد، یا آپ کو جو ہے آپ کے ساتھی کو عمر بن جرحم کو، یہ جو نام آیا ہے عمر بن حضرمی کو جو ہے انہوں نے جو ہے قتل کر دیا، اور انہوں نے جو ہے رجب کے آخر میں، تو رجب اشر حروم میں آتا ہے، تو رجب کے آخر میں کرا انہوں نے جو ہے اشر حروم کی جو حرام مہینوں کی بھی جو ہے انہوں نے کوئی پاس نہیں رکھا، یہ تو بہت بڑا معاملہ کرا۔ اس پر بھی تفسیرہ قرآن مجید کے اندر ہوا ہے اور حدیث میں بھی ہوا ہے۔ سورہ انفال جو آپ پڑھیں گے وہ پورا کا پورا غزوہ بدر کی جو ہے بعد کی جو ہے تفصیلات ہے اور تبصرہ ہے غزوہ بدر کے اوپر۔ اب نوی مہم جو تھی، اس مہم کے اندر یہ بھی مہم تھی، یہ کوئی جنگ کے تعلق سے اللہ کے رسول نہیں نکلے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس تو اسلحہ نہیں تھا اور سامان نہیں تھا، بڑے پریشان حال، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے ارادے سے وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو نکلے تھے وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ ابو سفیان جو وہ قافلہ لے کے جا رہے تھے مسلمانوں کے مال کو اکٹھا کر کے شام، اس کو وہ آتے میں واپس اب اس کو لوٹنا تھا، کہ وہ مسلمانوں کا مال تھا، اس میں تقریباً جو ہے 250 کلو سونا تھا، 1000 اونٹ تھے، اور بھی بڑا جو ہے اس میں ذخیرے تھے، مال تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ساتھ 313 یا 314 الگ الگ روایتوں میں آتا، 313 آپ لے لیں، 313 ساتھیوں کو لے کے آپ نکلے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے غزوہ بدر ہوئی، ہتھیار نہیں تھے، کم سامان لے کے نکلے تھے، کیونکہ جو ابو سفیان جو قافلہ لے کے شام سے واپس لوٹ رہے تھے مکہ کی طرف، وہ جو تھا اس میں صرف 40 آدمی تھے اس قافلے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول 313 لوگوں کو نکلے کہ بھائی ڈنڈیاں ونڈیوں سے ہانک دیں گے نا، تو اور اپنا جو ہے اس قافلے کو لوٹ لیں گے۔ اس قافلے کو لوٹنے کے نتیجے میں جو غزوہ بدر ہوئی، انشاءاللہ یہ جو چیز ہے آپ کے سامنے نیکسٹ پارٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔